अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। शुरू में ही मैं आपके साथ ज़रा शेयर करता हूँ आज का जो अखबार है। और जब अखबार की बात आती है तो ये दुनिया न्यूज़ है, और दुनिया न्यूज़ में मुख्तलिफ जो हेडलाइंस हैं वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। तो उधर से आपको पता चलेगा कि क्या इस वक्त सूरत हाल चल रही है, और किस तरीके से आप ज़रा देख रहे हैं कि जो हेडलाइंस हैं वो मुख्तलिफ क्या कह रही हैं। पहली हेडलाइन आपने देख ली, जो कि इमरान खान साहब का जो जलसा हुआ है उस हवाले से है। और उसमें वो क्या कह रहे हैं, वो बेसिकली यही कह रहे हैं कि इस्लामाबाद का जो एक सिलसिला है वो कॉल आएगी, और उसमें आपने ये सारा कुछ करना है। और इसमें फिर उसकी ऊपर जो सुपर लीड है वो आप देख लें कि बेफैज के बारे में बात की गई। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबार में छप चुका हुआ है, इसलिए इसको मैं अब हटा देता हूँ, और मुख्तलिफ जो खबरें वो आपने देखी होंगी। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि आपको ज़रा पता चल जाए कि इस वक्त फिजा क्या है और किस तरीके से मामला जो है वो चलाए जा रहे हैं। एक ऐसी हुकूमत इंस्टॉल कर दी गई है जो जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, और ये जो रिजीम चेंज का एक्सपीरियंस था इसने बहुत से लोगों को एक्सपोज कर दिया। तमाम की तमाम जो ताकतें हैं उसमें तमाम जब मैं कह रहा हूँ तो लिटरली तमाम जो है वो इस वक्त सेम पेज पे हैं, और बल्कि भरना हो चुकी हैं। तो ये जो सूरत हाल है इसमें सब जो है वो मिलजुल के एक आदमी के खिलाफ खड़े हुए हैं, और वो है इमरान खान। और उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। अवाम का जो एक समुंदर है वो हम रोजाना देख रहे हैं कि हर जलसे में हम देख रहे हैं कि तादाद बढ़ती चली जा रही है। कल आपने देखा कि मरियम का जो जलसा था, मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा, वो बहुत ही पैथेटिक किस्म का वहां पे शो जो हुआ है वो इन्होंने किया है। एक तरफ अवाम का समुंदर है और दूसरी तरफ ये सूरत हाल। मुल्क जा किस तरफ रहा है, ये तमाम जो मामला हमने देखे हैं, इसका क्या मकसद क्या था, क्या अचीव हुआ है, और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी शॉर्ट टर्म लेवल पे और लॉन्ग टर्म लेवल पे इसको क्या धचका पहुंचा है, इसका तजिया करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर सलीम कमर भट्ट साहब, उनसे बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इसरार साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। आज काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप भी जरा थोड़ा सा बिजी भी थे और थोड़ी सी तबीयत भी आपकी नासाज थी, लेकिन ये जो चूंकि मामला इस तरह के हैं तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा अपना जरा हमें इनपुट दें। ये जो तमाम मामला आपके सामने हुए हैं और जिस तरीके से हुए हैं, इस पे आपने लिखा भी है, मैंने आपका आर्टिकल भी पढ़ा। आपका जो एक दर्द है वो उसमें मुझे नजर आ रहा है। ये जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो चुकी हुई है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और पाकिस्तान की वेलबींग पे क्या पड़ेगा जी? शुक्रिया इसरार साहब। रिसेंटली मेरे 2 पीसेस पब्लिश हुए हैं। एक का टाइटल था फॉरेन इंटरवेंशन, इज इट अ मिथ और अ रियलिटी। तो आई प्रूव्ड जी इट विद माय एक्सपीरियंस एंड विद लॉजिक that it's a reality that we have been living with, and अभी भी ये एक हकीकत है जिसके साथ हमें जिंदा रहना है। दूसरा जो आर्टिकल आपने जिक्र किया, ये 2-3 दिन पहले पब्लिश हुआ, केओस और कोहेरेंस। ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये हमें किसी मजीद केओस की तरफ लेके जा रही है या ये कोहेरेंस क्रिएट कर रही है। तो हम पब्लिक में उठते बैठते हैं, आप मेरे से ज्यादा उठते बैठते हैं, एंड वी नो इट के इस वक्त पूरा मुल्क जो है शायद अपनी तारीख में सबसे ज्यादा पोलराइज है इस वक्त। ओपिनियंस जो हैं बड़ी स्ट्रांगली डिफाइंड हैं। जो लोग हुकूमत में वापस आए हैं, जिस तरह आए हैं, सारे हालात वाकयात आवाम जानती है कि किस तरह आए हैं। ज्यादा जो उसका फ्लैग है वो एस्टेब्लिशमेंट पे आता है कि वो इनको दोबारा लेके आए हैं, और उनको लेके आए हैं जिनको कुछ अर्सा पहले जो अच्छी बुक्स में नहीं थे। तो आने का जो भी तरीका वारदात हुआ वो सबने देखा, तो उससे मैं खल बातचीत करना तो मुनासिब नहीं है। सब कुछ पब्लिक जानती है। फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस कहा गया। इंटरफेरेंस को आप डिक्शनरी में देख ले तो मतलब क्या है, इंट्रूजन है, इन्वॉल्वमेंट है। ऑब्वियसली एक ऐसी हकीकत है जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज इमरान खान वो पहला हुक्मरान आया शायद हमारी तारीख में जिसने खुल के कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं आपका गुलाम नहीं बनूंगा। आल्दो एज अ नेशनल लीडर शायद उनको डिप्लोमेटिक
सर्कल्स में या वन ऑन वन मीटिंग में इस तरह की बात आप कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं कर सकते, एंड दैट इज वेयर ही वेंट रॉन्ग इन माय ओपिनियन. बट नेवरदलेस इज अ ब्रेव एंड बोल्ड गाय, एंड व्हाटएवर ही हैज सेड इट, एंड नाउ अब वो ज्यादा से ज्यादा ये बात कह रहे हैं. जो लोग वापस आए हैं उसमें एस्टेब्लिशमेंट का मैं डिफाइन कर दूं, हमारे पब्लिक जनरली समझती है एस्टेब्लिशमेंट का मतलब फौज है. एस्टेब्लिशमेंट एक पूरा पैकेज है. दुनिया में उसको ऐसे ही समझा जाता है, ऑल्दो डिफरेंट जुडिशियल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एस्टेब्लिशमेंट का मतलब डिफरेंट है, लेकिन जो होलसम मतलब है कि इसमें फौज ऑब्वियसली है, जुडिशरी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरे पार ब्रोकर्स है मुल्क के अंदर, मीडिया है. ये सारी दुनिया मिलके एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जो किसी को मेक एंड ब्रेक प्रोसेस में से गुजारती है. तो जब हम कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने किया है तो उसका ज्यादा इल्जाम तो फौज पे आ जाता है, लेकिन मैं उसको विद माय 40 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ मिलिट्री आई कैन से 10 to 20% का इल्जाम तो हम फौज वाले ले सकते हैं, लेकिन 80% जो इल्जाम है वो दूसरे इदारे रोल प्ले कर रहे होते हैं. और लेकिन वो इतना क्राफ्टली करते हैं कि सारी तोपों का रुख फौज की तरफ कर देते हैं, खुद मासूम बिल्ले बन के बैठ जाते हैं. ऐसा होता नहीं है. मौजूदा सूरत हाल भी आपने देखा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको पता है ऑलमोस्ट मोर देन 90% पोलिटिसाइज्ड है. जुडिशरी हमारी फुली पोलिटिसाइज्ड है. बार काउंसिलों को देख लें, अदालतों को, जजेस को देख लें, सारे पोलिटिसाइज है. तो सारों ने मिलके जो भी खेल खेला और फौज ने न्यूट्रल होने का एक स्टांस लिया, फिर भी इल्जाम सारा उन पे आ गया. तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि एस्टेब्लिशमेंट के मीनिंग को समझ लेना चाहिए, बिकॉज ये समझ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि आइंदा क्या होने जा रहा है. अब चूंकि इदारे जो हैं वो बंदूक की जद पे हैं, तो उनको अपने नाम को बचाने के लिए, और इदारे बचेंगे तो मुल्क बचेगा. अगर इदारे तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लोगों का इत्मीनान उठ जाएगा अदालतों पे, फौज पे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे, सहाफत पे. प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी खो चुके हैं बिल्कुल, बिकॉज इतना झूठ बोला जा रहा है, इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अल्फाज के मानी खत्म हो गए. सो नो बडी बिलीव नो बडी. तो ऐसी सूरत हाल में अगर हमने एक कौम के तौर पे, एक सिविलाइज कंट्री के तौर पे जिंदा रहना है कौम खिदर में, तो फिर हमें अपने इदारों को बचाना है. इदारों ने अपने आप को बचाना है, अपने एक्शंस के जरिए, अपनी बातों के जरिए नहीं. अब जब ये मैं ये बात कहता हूं तो जो हो गया सो हो गया. अब जो क्राउड्स हैं वो सुपर चार्ज है. ज्यादा लार्जर पब्लिक जो है वो गैल्वेनाइज्ड है पीटीआई के पीछे इस वक्त. पीटीआई का ग्राफ गवर्नेंस की वजह से जो भी उनके चैलेंजेस थे वो नीचे जा रहा था, लेकिन अल्लाह ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि अब पीटीआई, जैसे आपने खुद फरमाया कि वो सारी एक तरफ खड़ी है, और तमाम पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो थे, जो एक दूसरे का गला काटते थे, पेट फाड़ते थे, सड़कों पे घसीटते थे, वो सारे इकट्ठे होकर एक पार्टी बन गए, पीडीएम. तो ये आपको याद होगा कुछ अरसा पहले मैंने एक पीस लिखा था जिसमें मैंने कहा था कि गुड गवर्नेंस सिस्टम पाकिस्तान के लिए क्या होगा. तो मैंने उसमें सजेस्ट किया था दो पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए मुल्क में, छोटी पार्टियों में मर्ज हो जाए. अब अल्लाह ने खुद ऐसा माहौल बना दिया कि सारी पार्टियां जो कन्फ्लिक्टिंग थी, आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी, मोटिव्स डिफरेंट थे, तारीख डिफरेंट थी, वो सारे इकट्ठे हो गए एक दूसरे के दुश्मन एक बैनर के अंदर. और पीटीआई एक तरफ खड़ी हो गई, और बल्कि पीटीआई के बहुत सारे टर्म कोड्स भी उनके साथ मिल गए. सो वर्चुअली पाकिस्तान में इस वक्त दो पॉलिटिकल पार्टीज है. एक पार्टी का नाम पीडीएम है और दूसरी का नाम पीटीआई. एंड दैट इज व्हाट आई हैड सजेस्टेड कि जितनी सिविलाइज कंट्रीज है, चाहे वो यूके है, यूएसए है, वहां पे दो ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं. उसका फायदा ये होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जब गवर्नमेंट में होती है तो बड़ी मजबूत होती है, और लेकिन उतनी ही मजबूत एक अपोजिशन शैडो गवर्नमेंट के तौर पे साथ साइड बाय साइड चल रही होती है. रिपब्लिकन है तो ठीक डेमोक्रेट्स ठीक गवर्नमेंट ठीक पे, रिपब्लिकन जो है ठीक। शैडो गवर्नमेंट. एक तो ब्रिगेड साहब, ये जो आपने फरमाया कि दो पार्टीज ही रह गई हैं इस वक्त, और जो कि आप कह रहे हैं कि अच्छी बात है, मेरे ख्याल में कि दो पार्टी जो है इस वक्त जो है, एक तो ये है कि प्रो इमरान है, और दूसरी जो है पार्टी वो है एंटी इमरान. अब तीसरी कोई चीज इसमें पाकिस्तान में नहीं रह गई हुई है, या कोई इमरान खान के हक में है या इमरान खान के खिलाफ है. अब वो चाहे 10-11 पार्टीज हैं या जो भी हैं, असल फैक्टर जो है वो इस वक्त इमरान खान नजर आ रहे हैं, और कोई भी नजर नहीं आ रहा. आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि जो भी हमने पिछले महीने में एक तमाशा देखा है, जिस तरीके से पूरी दुनिया ने इसको देखा और जिस तरीके से हमारा मजाक उड़ाया गया है. आप तो यहाँ पे हैं, आपको शायद दूसरा अंदाजा नहीं होगा. मेरा चूंकि ताल्लुक बाहर से भी है, बाहर से भी लोग जो है वो पूछ रहे हैं. मैं यकीन माने कि रात को भी मुझे, रात को क्योंकि जाहिर है वहां पे दिन होता है, तो लोग फोन करके पूछ रहे होते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में और किस तरीके से हो रहा है.
تو یہ جو ایک مذاق بنا ہے ہمارا اور جس طریقے سے بنایا گیا ہے، اور اب یہ تو اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک رجیم چینج کا جو ایک پلان جو تھا اس کو کامیاب کیا گیا. اس میں آپ نے فرمایا کہ ادارے جو ہیں یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس میں مختلف ادارے ہیں، لیکن جو پرسیپشن ہے بریگیڈ صاحب وہ یہی ہے کہ اس میں کوئی باقی ادارہ اتنا بڑا ایکٹر نہیں ہے جتنا کہ صرف ایک ادارہ ہے. اب پرسیپشن جو ہوتی ہے دیٹ از لارجر دین دی ریالٹی. اب ریالٹی کچھ بھی ہو جو آپ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہی ریالٹی ہو، لیکن پرسیپشن یہ ہے کہ ایک ادارے نے اس کو سب کچھ کو ہونے دیا ہے. تو یہ جو پرسیپشن ہے یہ اچھی نہیں ہے اس ملک کے لیے. جی آپ ٹھیک کہتے ہیں. سم ٹائم رادر موسٹ آف دا ٹائم پرسیپشنز جو ہیں وہ اسٹرانگر ہوتی ہے ریالٹی سے. اور یہ بھی ایک ایسا ٹپیکل کیس ہے جس کے اندر ایک بیرونی طاقت نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اس خواہش کو انہوں نے ایک وارننگ میں کنورٹ کیا، وہ آپ کو کنوے کی گئی. وہ کنوے کرنے سے پہلے انہوں نے زمین پہ 1-2 سال کام کیا، ان کے ڈپلومیٹس میں، ان کے کور آفیسر نے پاکستان میں کام کیا. وہ ساری اسکیمنگ جو تھی جو لوکلز نے ایگزیکیوٹ کرنی تھی اس کو ایک بیرونی طاقت نے یہاں پہ اس کے لیے ماحول بنایا، گراؤنڈ تیار کی. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اب لوہا بالکل گرم ہے تو اس وقت انہوں نے وہ وارننگ آفیشیل چینل میں آپ کو کنوے کی، جس کو وہ کیبل کنٹروورشل بنی ہوئی ہے. اب ٹھیک یہ ٹھیک ہمارا ٹھیک. بڑا مذاق بنتا ہے کہ ایک سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر ایک بڑی طاقت کا آدمی جو ہے وہ ایک وارننگ دیتا ہے، ایک ڈیزائر دیتا ہے، ایک حکم دیتا ہے، اور اس کے اوپر پورا ملک جو ہے، جو ہائناز جو پاور کے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ سارے گیلبنائز ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ پوری اسٹیبلشمنٹ کو ملاتے ہیں. لیٹ می وارن اگین، اسٹیبلشمنٹ میں جب کہتے ہیں تو میں نے 5 طاقتیں گنی ہیں اور اس کا میں نے پرپورشن بھی بتا دیا ہے تاکہ لوگوں کی پرسیپشن بھی ساتھ ٹھیک ہو. اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ کوئی فکشن ہے، اکیڈیمک نالج پہ نہیں ہے. آئی بین رننگ دیز افیئرز، میں جانتا ہوں یہ کیسے کام ہوتے ہیں. تو وہ جو پرسیپشن ٹھیک کرنے کے، وہ میں اپنے ادارے کا دفاع نہیں کسی کا کرتا. میں صرف لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. مسلح افواج اس ملک میں دیکھیں ہمیشہ سے 1948 سے لے کے آج تک مسلح افواج دشمنوں کا ہدف رہی ہیں کہ ان میں اور عوام میں پھوٹ ڈالی جائے، ان کو فوج کو گالی پڑوائی جائے. ایک دفعہ یہ ہوا تھا، مکتی بانی تیار ہوئی تھی اگرتلہ میں، وہاں سے 2-2.5 لاکھ بندے تیار کر کے انہوں نے فوج ایسٹ پاکستان میں بھیجے. فوج کو گالی پڑی، بیک سٹیپنگ ہوئی، لوجسٹک تباہ ہوئی، آؤٹ نمبر ہوئے، آپ کا ملک آدھا چلا گیا. میں نے اپنی آرٹیکل میں لکھا ہے اب ہم یہ ڈھاکہ موومنٹ جو ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتے. میں نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ہم جو ہے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، لیاقت علی خان، جنرل ضیاء الحق، یہ والی موومنٹ بھی ہم دوبارہ افورڈ نہیں کر سکتے، بیکاز پھر سول وار ہوگی ملک کے اندر، ایسے حالات بن گئے. تو یہ بڑے سیریس میٹرز ہیں. اس کو ہم گپ شپ کے ماحول میں، جس طرح لوگ سوشل میڈیا پہ نان سیریس گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں بہت سارے فوج کے ویٹرنز بھی ہیں جو نان سیریس ہوئے، وہ اپنے ادارے کو خود ہی ملائن کر رہے ہیں. میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں تھرو مائی رائٹنگ، تھرو مائی ٹاک، کہ خدا کے بندو ہوش کے ناخن لو. آج جو حال افغانستان میں ہے، صومالیہ میں ہے، سیریا میں ہے، شام میں، عراق میں، لیبیا میں، وہ سارے ملکوں میں ایک کام ہوا کہ پہلے فوج سے لوگوں کو بدزن کیا. اور آپ کا اپنے ایسٹ پاکستان، جب آپ مسلح فوج سے عوام کو بدزن کرتے ہیں تو وہ ملک کو پھر ٹوٹنے سے کوئی نہیں بچاتا. بیکاز بیسیکلی جو ملک کے اندرونی یا بیرونی محاذ پہ لوگ سیف گارڈ کرتے ہیں وہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، آپ کی مسلح فوج ہے. جو بھی نیوٹرلٹی کا اسٹانس تھا، غلط ہے صحیح تھا، وہ آنے والا وقت بتائے گا. ابھی تو غلط نظر آ نہیں رہا ہے، مجھے بھی نیوٹرلٹی، غلط نظر آ رہا ہے. میں نے صاحب لکھا ہے، نیوٹرلٹی دیکھیں میں نا، نے لکھا ہے کہ نیوٹرلٹی یہ اب کیا، غلط ہے. نیوٹرلٹی نظر تو آئے نا، نیوٹرلٹی تو تھی نہیں، جی میں نظر تو یہ عرض یہ کر رہا آیا ہوں کہ کہ وہ نیوٹرلٹی کا جو سٹانس ہے میری نظر میں وہ غلط ہے. میں یہ لکھا ہے نیوٹرلٹی نہیں ہو سکتی. ایسا جب فورن انٹرونشن ہوتی ہے تو اس کو روکنا جو ہے وہ اداروں کا کام ہے. وہ کیوں نہیں روکا گیا؟ میں نے یہ کھل کے لکھا ہے اسرار صاحب. میں دفاع نہیں کر رہا، میں صرف پرپورشن. وہ کہتے ہیں بلیم جو بلیم ہے اس کو اپروپریٹلی اپورشن جو ہوتا ہے وہ دینا چاہیے. کسی ساری توپوں کا ایک طرف کرنے کا بڑا ڈینجرس کام ہے. وہ تمام لوگ فیصلے کہاں ہوئے ہیں؟ جوڈیشل کو، میری نظر میں جوڈیشل کو ہے جس میں سول ایڈمنسٹریشن اور عدلیہ نے سب سے زیادہ کام کیا. لیکن ساری توپوں کا رخ فوج کی طرف کیوں ہے؟ عدالت کی بات نہیں کر رہے، سول ایڈمنسٹریشن کا سب سے بڑا رول ہے، کوئی نہیں بول رہا. ہمیشہ ہوتا ہے ایسے. یہ بات سمجھنے کی ہے اصل کہ میں وہی جو بات ہم پرسیپشن کی کر رہے تھے نا بریگیڈ صاحب، بات وہی پرسیپشن کی ہے. پرسیپشن یہ ہے کہ رات کو 12 بجے جب عدالتیں لگتی ہیں تو پرسیپشن یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ادھر لگوائی گئی ہے.
جب رات 12 بجے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ لگتی ہے تو پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ لگوائی گئی ہے. تو یہ پرسیپشن ہوتی ہے نا جی، پھر ڈیولپ ہوتی ہے. اس کو ڈسپیل کرنا بھی تو انہی کا کام ہے نا جو یہ کر رہے ہیں. اچھا اب ایک چیز ذرا دیکھیں، میں اب کل کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان کا جو ان کی سپیچز آ رہی ہیں میں ان کو بڑی کلوزلی واچ کر رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے. اب عمران خان کی سپیچز میں ایک جو غصہ ہے وہ زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. خاص طور پہ جو کل انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی اگر ہمارے کارکنوں کو کچھ ہوا تو میں ان 3 سٹوجز کے علاوہ ان کے ہینڈلرز کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا. اب ہینڈلرز کون ہے؟ اب ہینڈلرز عدلیہ تو نہیں ہے. اور اگر وہ نام لینے پہ آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر مسائل ہوں گے نا جی، کریٹ ہوں گے مسائل لوگوں. ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ادارے کو اپنے برا بھلا نہیں کہنا کیونکہ یہ سب ادارے ہمارے اپنے ہیں اور ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ کل کو مزید اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے اور جیسے شہباز گل کے اوپر حملہ ہوا ہے، اسی طرح کچھ اور واقعات ہوتے ہیں تو وہ پھر ہینڈلرز کے نام لینے پہ مجبور ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے میں زومینی باتیں نہیں کرتا، میں فوجی آدمی ہوں، مجھے اسٹریٹ بات کرنا اچھا لگتا ہے. زومینی باتیں جو ہے نا وہ میری ڈومین نہیں ہے، میرا وہ فوٹے نہیں ہے. آئی کانٹ سے دیٹ. اسٹریٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں ہینڈلرز کو بھی کروں گا تو پھر اگر آپ اتنے بولڈ اینڈ بیوٹیفل ہیں تو پھر ہینڈلرز کا نام لیں. اس کو چھپانے کی بات کوئی نہیں ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انڈین منسٹر ہے وہ ہینڈلر ہے تو کہیں کھل کے ہاں جی وہ ہینڈلر ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی فوج ہینڈلر ہے تو فوج کا نام لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں عدلیہ ہینڈلر نام لیں. اگر آپ کہتے ہیں سول ایڈمنسٹریشن ساری پولیٹیسائز ہے وہ ساری ہینڈلر ہے. آپ جو غلط ہم کر رہے ہیں نا اس طرح صاحب، میرے نزدیک سینٹر آف گریوٹی ہے کسی بھی ملک کا اس کے مسلح افواج ہوتی. جب آپ سینٹر آف گریوٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے اس درخت کا تنا کاٹیں جس کے اوپر آپ سارے بیٹھے ہوئے. دیٹ از واٹ آئی ایم وارننگ. میں کسی ادارے کا دفاع نہیں کر رہا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم ایک بڑے وشوس سرکل میں پڑ گئے ہیں جہاں پہ پرسپشن. اور ہوتا ہی ہے جب 10-20 بلین ڈالر کسی ملک میں انویسٹ ہوتے ہیں نا تو آپ کا سارا میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، آپ کے پالیٹیشین، سول ایڈمنسٹریشن، پاکستان جیسے بھوکے ننگے ملک میں جہاں پہ کرپشن جو ہے وے آف لائف ہے وہ ساری بک جاتے ہیں. تو وے اچھا آف لائف جب اچھا بگیر کرپشن ہو جاتا ہے صاحب، تو آپ نے ایک لیگل سسٹم اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بنا لیا ہے آپ نے کہ جی ابھی وے برائی آف برائی لائف کی نہیں. بات کی ہے. میں آپ وے آف لائف کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو یہ دوبارہ دکھا دیتا ہوں. یہ آپ ذرا دیکھیے گا کہ یہ جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں ابھی اور جس طریقے سے یہ وہی اخبار میں آپ کو دوبارہ دکھا رہا ہوں. اس کی جو پہلی ہیڈ لائن ہے جو سپر لیڈ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بے فیض ہوتے ہی عمران خان حکومت گر گئی، قوم کو لنگر خانے پر لگایا، خود توشہ خانے کو لوٹا. یہ مریم صاحبہ نے جو کل تقریر کی ہے. اب یہ جنرل فیض کا نام لیتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں، ہی از اے سرونگ کور کمانڈر آف پاکستان آرم فورسز. کسی نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ نے یہ ان کا نام کیوں لیا؟ ہی از پارٹ آف آور فوج، ہی از پارٹ آف، اور بڑا انٹیگرل پارٹ ہے. کور کمانڈر پشاور کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتا، کوئی بھی کور کمانڈر ہو چھوٹا نہیں ہوتا. تو کسی کو ایک جنرل کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. کیا ری ایکشن آیا جی ہمارے ادارے کی طرف سے ابھی تک؟ جی آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ. مجھے نہیں پتا کیا انہوں نے کہا ہوگا لیکن نارملی ایسے یہ انہوں ہوتا نے ہے. تو صاف کہا ہے، یہ میں تو خود تو بتائی نہیں، یہ تو اخبار میں چھپا ہے جی، آج کے اخبار میں چھپا ہوا. جی میں یہ اس کرا آپ کا سوال یہ تھا کہ ادارے نے کیا کہا ہوگا تو آئی ایم شیور کسی اپروپریٹ چینل میں کنسرن جو ہے وہ کنوے کیا گیا ہوگا. لیکن میں نے جو عرض کی کہ وے آف لائف جب یہ ہو گیا کہ جو گفتگو ہم کرتے ہیں یا سنتے ہیں اسرار صاحب، وہ انفارچونیٹلی بدقسمتی یہ ہے کہ اتنی لو کلاس ریٹرک جو ہے پولیٹیکل ہم نے بنا لیا. ہماری اخلاقیات کا وہ جنازہ نکل گیا کہ ہم ایسی باتیں سن رہے ہیں، ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، نئی جنریشن کو کیا سکھا رہے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے عورتیں اور مرد جو ہیں وہ جنجال پورا کی جھگڑالیوں عورتوں والی گفتگو کر رہے ہیں جو ایک ڈرامہ تھا بڑا پاکستان کا مشہور. تو وہ جب آپ اس لیول پہ پولیٹیکل ڈائلاگ کو لے آتے ہیں جہاں پہ آپ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو نیم کالنگ کرتے ہیں، تو یہ اس لیول پہ جب باتیں آ جاتی ہیں تو وہ ایکچولی ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ ہماری قوم کا کردار کیا ہے، ہمارا شعور کتنا ہے، ہماری تعلیم کتنی ہے، ہماری تربیت کتنی ہے. تو ساری چیزوں کا جب من حیث القوم جنازہ نکلا ہوا ہے تو ہم ان آئسولیشن یا کسی ایک سٹیٹمنٹ کو لے لیں. یہ جو آپ ابھی دکھا رہے ہیں اس طرح کی سینکڑوں سٹیٹمنٹ دن میں اسرار صاحب بولی جا رہی ہیں. اینڈ دیٹ برنگز می بیک ٹو دا پوائنٹ کہ ساری سٹیٹمنٹس ایک ہی ادارے کو ٹارگٹ کر رہی ہے. از اٹ ایکسیڈنٹل؟ نو، اٹ از اے پلان اینڈ اٹس ناٹ اے لوکل پلان.
The local plan is actually playing in the foreign hand. ہمیشہ ہندوستان کے وہ جرنلسٹ ثبوت اپنے میڈیا پہ بول رہے ہیں کہ ہم نے اربوں روپے لگا کے جو حاصل نہیں کیا پاکستانی سیاستدانوں نے ہمارے لیے خود کر دیا. یعنی پاکستانی فوج کو ٹارگیٹ کروا رہے. سب سے زیادہ خوش کون ہے؟ وہ طاقتیں جنہوں نے یہ رجیم چینج کی ہے. سب سے زیادہ خوش تو وہ ہیں کہ جو اربوں ڈالر لگا کے جو کام نہیں کر سکے آپ کے ملک میں، وہ آپ کے ملک کے سیاستدان چند ملین ڈالر لے کے خود کر رہے. جب یہ موجودہ لوگ حکومت میں نہیں آئے تھے تو یہ کہتے تھے عمران خان سلیکٹڈ ہے، اس کو فوج لے کے آئیے. اب جب یہ حکومت میں آ گئے ہیں تو جو فوج ہے وہ اس کو اب یہ الزام دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ امپورٹڈ حکومت لے آئے ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں فیشن بن گیا ہے جس کو ہمارے جرنلسٹ جتنا زور سے چیخ کے بولتے ہیں اتنے پاپولر ہو جاتے ہیں. کوئی عمران کے لیے بول رہا ہے، کوئی اس کے خلاف بول رہا ہے، وہ اپنے پاپولرٹی گراف میں پڑے. ملک کے لیے کون بات کر رہا ہے؟ ملک، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ملک کے سارے ادارے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے سول ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے فوج ہے، سارے قابل احترام ہیں. تو ملک قابل احترام ہے، میں اور آپ قابل احترام ہیں. اگر ہم سب کو گالیاں پڑ رہی ہیں تو پھر ہم میں سے کوئی بھی قابل احترام نہیں ہے، ہم میں کسی میں بھی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے. آپ اپنے ملک کے باہر جاتے ہیں صاحب گرین پاسپورٹ پہ، آپ کو پتا کتنی عزت ہے گرین پاسپورٹ کی. بیکاز آپ کے ادارے اتنے رذیل ہو چکے ہیں دنیا میں کہ آپ کو پتا ہے جوڈیشری کا گراف اکثر میں پڑھتا ہوں سوشل میڈیا میں 130 میں سے 126 یا 124 نمبر پہ ہے. آپ کی پولیس ہے جی لوس رینک پہ ہے. پولیٹیشین آپ کے سب سے دنیا میں جو لو کوالٹی ہیومن ریسورس ہے وہ پالیٹکس کے اندر ہے. تو یہ کوئی ایکسیڈنٹل تو نہیں ہے. جتنے پراپرٹی ٹائکون ہے، قبضہ گروپ ہیں، وہ سارے سیاستدان بھی ہیں. سارا شوگر مافیا، فلور مافیا، رائس مافیا، چکن مافیا، ویجیٹیبل مافیا کون ہے؟ سارے فوڈ سیکورٹی میں، انرجی سیکورٹی میں کون سے ہیں؟ یہی سیاستدان ہیں جو آپ پہ حکمران ہیں. زمینوں پہ قبضہ کرنے والے کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں، چاہے وہ دونوں سائڈوں پہ ہے. کل تک ترین صاحب کو چکی چور کہا جاتا تھا، اب وہ تھوڑا سا لیٹس وائنڈ اٹ اپ. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ نے ایک لفظ بولا بھی تھوڑی دیر پہلے، ڈھاکہ مومنٹ، اور یہ کوئی چھوٹا ورڈ نہیں یوز کیا آپ نے مجھے ہلا کے رکھ دی ہے جب آپ نے یہ ورڈ یوز کیا کہ ڈھاکہ مومنٹ. تو یہ جو ڈھاکہ مومنٹ ہے، یہاں تک ہم پہنچے ہیں، جس طرح کے بھی پہنچے چلیں پہنچ گئے ہیں. اور یہ چھوٹی بات بھی نہیں ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں اگر دوسری دفعہ ڈھاکہ مومنٹ آ گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ سب لوگوں کو انکلوڈنگ ایوری بڈی، یہ میرا خیال ہے کہ ویک اپ کال آ جانی چاہیے کہ اب ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کی ویک اپ کال آپ کو آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا لوگوں میں کچھ فیلنگ ہے کہ اس کو ہم اوائڈ کر سکیں کسی طریقے سے؟ انفارچونیٹلی بالکل نہیں. دیٹ از اے ویری سیڈ مومنٹ فار می. جب میں یہ لکھا تو ظاہر ہے 40 سال پڑھے لکھے ہیں، دنیا جہان میں ایکسپیرینس حاصل کیا ہے. میں جب ڈھاکہ مومنٹ لکھا تو دل سے ایک درد کی آواز نکلتی. میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ڈھاکہ میں صورتحال تھی، الیکشن تھا، ایک رزلٹ ہوا، قبول نہیں کیا گیا. جو پیپلز پارٹی آپ کو پتا ہے وہ 81 سیٹیں تھی، دوسری طرف 140 کی سیٹیں تھی. فیصلہ الٹ ہو گیا، ملک ٹوٹ گیا. وہی پارٹی آج کسی اور پارٹی کے ساتھ مل کے ملک میں وہی کر رہی ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ تھی، رجیم چینج کی انہوں نے ایک کانسپریسی کر کے، ایک سکیمنگ کر کے، ایک پلاٹنگ کر کے. یہ سارے ہم جانتے ہیں. اب جب آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو رجیم سے نکالتے ہیں اور پھر وہ سارے لوگ جو اپنے ساتھ اپنے ملائے ہیں، ہمارے تمام ادارے، وہ انہیں لوگوں کو ٹریٹرز کہتے رہے ہیں. وہ پاکستان کے خلاف افغانستان، ہندوستان میں بیٹھ کے اسکیمنگ پلاٹنگ کرتے رہے ہیں، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، ان کے نیٹ ورک بھی چلا رہے ہیں. وہ اب سارے حکومت میں بیٹھ گئے. تو ڈھاکہ مومنٹ میں جب کہتا ہوں تو میں بلوچستان کو ذہن میں رکھ کے بات کرتا ہوں، میں کے پی کے ریسنٹ ہسٹری کو ذہن میں رکھ کے بات کرتا ہوں کہ ابھی تو ہم نے پاکستان فوج نے 80,000 پلس شہادتوں کو دے کے تو صورتحال کو نارمل کیا ہے. وہی تمام لوگ جو فوج کے خلاف ٹیررسٹ کو لڑا رہے تھے، ان کو جب گورنمنٹ میں بیٹھا دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں شہید کرنے والے، میرے بچوں کو شہید کرنے والے. آپ 80-85 ہزار لوگ یار تھوڑے تو نہیں ہوتے، بہت زیادہ دنیا ہے. سویلین بھی بڑے ہیں، لا انفورسمنٹ ساری ایجنسی میں سب سے زیادہ پاکستان فوج اور آئی ایس آئی کے لوگ شہید ہوئے. آج جب میں دیکھتا ہوں وہ لوگ جو، اور آپ بھی جب یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ابھی کراچی میں جو چائنیز کو مارا ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہے کسی سب نیشنلسٹ جو بھی حکومت میں بیٹھ گئے؟ وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں مارنا چاہیے تھا، کوئی اور طریقہ بہتر ہوتا تو یہ ہوتا. آپ باتیں سنیں لوگوں. تو جب میں کہتا ہوں کہ ڈھاکہ موومنٹ ہے تو آپ بلوچستان میں آلریڈی سب نیشنلسٹ کو کہتے ہیں جی ہم تو آزاد بلوچستان بنائیں گے بیکاز ہندوستان سے پیسہ ملتا ہے
اور ایجنسیوں سے پیسہ ملتا ہے ان کو، تو وہ اکوپمنٹ ملتا ہے، ویپن ایک ان سے نکلتے ہیں، اور لیٹسٹ دنیا کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ویپن ہے ان کے پاس، کون دے رہا ہے؟ سب کو پتا ہے کون دے رہا ہے۔ تو جب میں یہ باتیں کہتا ہوں تو سچنس یا سیپریٹسٹ موومنٹ کو جو فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں، اکوپمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، وہ ملک دشمن جو ہے، جب وہ حکومتوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور حکومتوں میں بیٹھ کے یہاں پہ سینے پہ اپنی پارٹیوں کے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے جھنڈے لگا کے اوتھ لے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہنس رہے ہوتے ہیں، آنکھیں مار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، تو یہ ساری پاکستانی قوم نہیں دیکھ رہی یہ چیزیں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ میں نے لکھا کہ یہ ہے۔ دوسرا تھریٹ ہے لائف کو، اس عمران خان کے ساتھ شہباز گل کو ابھی کار ایکسیڈنٹ میں مارنے کی کوشش کی گئی ہے، عمران خان کو تھریٹ ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک لیڈر کو یا کچھ بلیک سوان آپریشن کر کے کچھ لوگوں کو مار دیا جائے تو سول وار نہیں ہوگی ملک میں۔ تو دیٹ از واٹ آئی واز وارننگ کہ یہ ملک اس وقت متحمل نہیں ہے اس طرح کے کلیش کا، اور ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اداروں کو بھی اور لوگوں کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی جو ایک آواز اور جی اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پرابلم ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کچھ بلیک سوان ہوتا ہے، اور لیکن دوسری طرف جس طریقے سے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک جی کور کمانڈر کو اگر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، وہ بھی ادارے کے اوپر اٹیک آ رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جو اٹیک ہے، اس طرح کا کسی کو سنگل آؤٹ کرنا، اس کور کمانڈر کی، میں اے بی سی کسی کا بھی نام نہیں لیتا، کیا اس کے نیچے جو کمانڈ میں کام کر رہے ہیں اس کی کمانڈ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہو رہی، وہ جیپرڈائز نہیں ہو رہی ہے؟ جی، وی ہیو ٹو سی بوتھ فیس۔ اب دیکھیں ایک طرف تو وہ سبھی کو ریکمینڈ کر دیں کہ سب سے زیادہ جو اس وقت کریٹیسائز کیا جا رہا ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو کیا جا رہا ہے، ہو از دی باس آف دی کور کمانڈ۔ ہاں آپ اس کا ذکر کریں نا کہ جناب باجوہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور کرنے والے کون ہیں؟ ابھی جو حکومت پہ ہیں، 10 دن پہلے یہ جناب باجوہ ان کا نمبر 1 ٹارگٹ تھا، جناب فیض تھا۔ آج وہ جو حکومت میں آ گئے تو جناب باجوہ کا نام لے رہے، فیض کا نام لے رہے۔ تو میں زیادہ پرسنالٹیز اورینٹڈ باتیں نہیں کرتا، میں بیسیکلی ایشو بیس باتیں کرتا ہوں، نہیں، اس میں لیے ایشو میں کی لوگوں کے بات کر نام رہا ہوں، لینا میں پسند نہیں ایشو کی برگیڈ صاحب میں ایشو ہی کی بات کر رہا ہوں کہ ایز اے پرنسپل آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر آپ کے آفیسرز کو جو کہ کمانڈرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے اور ان کو ویکن کرنے کی کوشش کی جائے، تو کیا یہ ادارے کے لیے بہتر ہے؟ کیا یہ ملک کے لیے بہتر ہے؟ اور اگر یہ بالکل نہیں بہتر۔ ہے تو پھر ہمارا ادارہ اس کے اوپر ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہا؟ کیوں نہیں روکا جا رہا ان لوگوں کو کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پرسنالٹیز کی بات نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشنز کی بات ہے۔ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں جسٹ این انڈیویجول، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف از این انسٹیٹیوشن۔ جی بالکل، ٹھیک آئی ہے نا جی، ایگری۔ تو اس آپ پہ جو کچھ نہ بات کچھ کر رہے ہونا ہیں میں چاہیے۔ ایسے ایگری کر رہا ہوں کہ ادارے کو جب ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے فوج یونٹی آف کمانڈ کے پرنسپل پہ چلتی ہیں ساری دنیا میں۔ جو فوج کا باس ہوتا ہے وہ سمبلائز کرتا ہے پوری یونٹی آف دی آرمی۔ جب آپ اس کو ٹارگٹ کریں گے، کسی کور کمانڈر کو کریں گے، تو آپ ادارے کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور سمجھنے والے یہ بات سمجھتے ہیں، اور اب میری اور آپ کی آواز ان لوگوں تک پہنچے گی اور ان کے خلاف لیگل ایکشن لینا چاہیے۔ وہ آلریڈی کنوکٹڈ ہے، آلریڈی بیل پہ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ تو آلریڈی ڈکلیئرڈ مجرم ہیں، ان کو بیل دی ہوئی ہے تو انہی اداروں نے دی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے دی ہوئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو سیگمنٹ ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن اور جوڈیشری ہے جنہوں نے بیلیں دی ہوئی ان کو، جو ای سی ایل پہ 24 گھنٹے میں نام ڈالتے ہیں اور 2 گھنٹے میں نکالتے ہیں، جو راتوں کو 12 بجے کھلتے ہیں، میں یا فوجی یا کوئی جرنیل جا کے نہیں کھلوا رہا، وہ خود کھول رہے ہیں، ان کی رشتہ داریاں ہیں، شام کو گھروں میں اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ عدالتوں میں بلیک گاؤن پہن لینے سے میں اچانک جو ہے میں نیک آدمی نہیں بن جاتا، بار کونسلوں کے ہیڈ بننے سے یا کالے کوٹ پہننے سے میرے کالا کریکٹر نہیں چھپ جاتا، ساروں کی کرتوتیں سب کو پتا ہے۔ تو جب ملک کا نام آئے گا، میرے مدر لینڈ کا آئے گا، اداروں کا آئے گا، سب پاکستانیوں کو ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے آپ کو ہو رہی ہے، مجھے ہو رہی ہے۔ لیکن آپ کا جو انگزائٹی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ادارے ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہے؟ اینڈ آئی وانٹ دیم کیوں ریئیکٹ کریں، لیکن ایک لافل طریقے سے کریں۔ ایک انلیگل ایکٹیویٹی کو دیکھیں، ہم نے کوئی انلیگل ایکٹیویٹی نہیں کر رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا جس ملک میں قانون سے اعتماد اٹھ جائے، اور قانون جو ہے کسی ایک پارٹی کے لیے راتوں کو تو اٹھ جائے، اور اگلے دن بڑے بڑے جو 18 قتلوں کے مجرم ہیں ان کے خلاف کچھ نہ کرے، تو اعتماد تو اداروں سے آلریڈی اٹھ چکا ہے۔ اور جس ملک میں ایبسلیوٹلی۔ عدالتوں سے اعتماد اٹھ جائے وہاں سول وار ہوا کرتی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اٹ از ان دا آفنگ، گاڈ فوربڈ، بٹ اٹ از ان دا آفنگ، اٹ از رائٹنگ آن دا وال۔ ابھی یہ 20 مئی کے بعد کال آئے گی، یہاں پہ کوئی کلیش ہو جاتا ہے، اسلام آباد میں جلوسوں کو روکتے ہیں کہ کلیش ہو جاتا ہے، تو سول وار ایرپشن کا ایک وہ آپ ایک بارود کے ڈھیر پہ بیٹھے میں بس ایک دلی پھینکنے والی بات ہے۔ تو یہی میں اور آپ تو جو تو ڈسکس آپ کر رہے ہیں تو کہ آپ اس کو تو آپ سمجھیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو جو کچھ بھی کیا گیا ہے اس کو انڈو کیا جانا چاہیے؟ اب جو بھی ہوا ہے الیکشنز کروانے چاہیے، یا
کس طریقے سے بھی انڈو کیا جائے تاکہ معاملہ جو ہے وہ واقعی نارملائز ہو سکے. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیٹ از ویئر آئی کنکلوڈیڈ کہ اس کو انڈو کرنے کا اسرار صاحب میرے نزدیک ایک ہی طریقہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو رول پلے کیا ہے رجیم چینج کے اندر. اسٹیبلشمنٹ مینز آل دوز اسٹیک ہولڈر ناٹ فوج. ان ساروں کو اب اس کو انڈو کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں انڈر این اے پولیٹیکل غیر سیاسی الیکشن کمیشن کے اندر. یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ سارا پولیٹیسائز. اس لیے یہ کبھی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرا سکتے. اگر یہ کرائیں گے تو دھاندلی ہوگی, دھاندلی کے بعد پھر اور خود خرابہ ہوگا, الیکشن کے درمیان بھی ہوگا. لہذا پہلے ہے کہ جلدی سے ایک این ایس سی ایک اجلاس بلائے, اس میں ایک جوڈیشل جو سیٹ اپ ہے بنائیں اور الیکشن کمیشن ایک نیا بنائے. اس کے بعد الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں اور فوج نے اگر رول پلے کرنا ہے, سول ایڈمنسٹریشن نے کرنا ہے, پولیس نے کرنا ہے, عدالت نے کرنا ہے, تو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں اور لیٹ the winner take the seat. اور اگر لانگ ٹرم میں کرنا ہے تو دو پولیٹیکل پارٹیز بنا کے کرائے, جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ اب ساری پارٹیاں ایک طرف ہے. الیکشن ہونا بھی اسی نظام پہ ہے, تو وائی ناٹ فارملائز اٹ. الیکشن ریفارمز کریں, ای وی ایم پہ کرائیں, الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ کرائیں اور دو پارٹیوں کے بیلنس کے اندر کرائیں, تاکہ جس 10 کوٹس والا معاملہ ونس فار آل ختم ہو جائے, بلیک میلرز ختم ہو جائے. اگر ہم نے یہی وہ 1947 والے الیکشن کروانے ہیں, 48 والے, تو پھر یہ ہر 6 مہینے بعد رجیم چینج ہوتی رہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ برگیڈ صاحب. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا, اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے کھیچرا تو دانی حساب قوم بیچرا. مجھے اسرا کسانوں کو برگیڈ سلیم کمر بٹ صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.